हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू केफ फॉर स्टोरीज। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो चले शुरू करते हैं अपने आज की स्टोरी। दोस्तों, ये जून का महीना था। हम 4 दोस्त थे, मैं, वकास, अली और अदनान। हम कॉलेज के ज़माने से दोस्त थे और हर साल की तरह इस बार भी हम गर्मियों की छुट्टियों में शहर से दूर नारायण के नवाही गांव बालाकोट में एक दिन गुजारने का प्लान बनाया। ये गांव अपनी खूबसूरती और दरिया के लिए मशहूर था। हम वहाँ के मेहमान खाने में रुके और अगली सुबह दरिया के किनारे चले गए। अब बात यहाँ से शुरू होती है। जब हम दरिया के पास पहुँचे तो हर चीज़ नॉर्मल थी। फिर अचानक अदनान की नज़र दरिया के उस पार एक साए पर पड़ी। अदनान ने उस तरफ इशारा करते हुए बोला, ओए वो देखो, दरिया के उस पार कोई खड़ा है। हम सब ने देखा तो वाकई वहाँ कोई था, सफ़ेद लिबास में, लंबे बालों वाला। और हैरत की बात यह है कि वो हमें घूर रहा था बग़ैर पल के झपकाए। हम में से वकास ने मजाक उड़ाया और बोला, ओ भाई छोड़ो, कोई गाँव का बंदा होगा। लेकिन अली ने ध्यान से देखते हुए कहा, यार उसके पाँव पानी में नहीं, पानी के ऊपर हैं। हम सब खामोश हो गए। मैंने अपनी आंखों से देखा, वो इंसान नहीं था। उसके पाँव वाकई ज़मीन पर नहीं बल्कि पानी की सतह पर थे। फिर उसने अपना हाथ बुलंद किया और इशारा किया, इधर आओ। मेरे पूरे जिस्म में झरझरी दौड़ गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वकास ने जैसे ही फ़ोन निकाला तस्वीर खींचने के लिए कि साया एकदम गायब हो गया। एक अजीब सी खामोशी छा गई। दरिया का शोर भी कम लग रहा था। हमने एक दूसरे को देखा और फ़ौरन वापसी का फैसला किया। लेकिन जैसे ही हम वापस मुड़े तो अली ज़मीन पर गिर गया। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, आंखें खुली थी लेकिन देख कहीं और रहा था वो। हम तीनों उसकी तरफ लपकते हुए बोले, अली। अली बस एक ही जुमला बोल पाया, वो मेरे पीछे है। और फिर उसका जिस्म अकड़ गया जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। फिर हम उसे उठाकर अस्पताल ले गए। उसका जिस्म पूरा सुन्न हो चुका था। डॉक्टर्स कह रहे थे कि कोई दिमागी झटका लगा है इसे, मगर हम जानते थे कि जो कुछ उसके साथ हुआ वो दिमागी नहीं था बल्कि माफूक़ुल फितरत था। हम तीनों, मैं, अदनान और वकास, अस्पताल से सीधा मेहमान खाने वापस आए। अली को वहाँ छोड़ना एक मुश्किल फ़ैसला था, मगर डॉक्टर्स ने कहा कि वो रात को निगरानी में बेहतर रहेगा। वापसी पर हम सब खामोश थे। गाड़ी के अंदर सिर्फ दरिया के पानी के बहने की आवाज़ें जहन में गूंज रही थी। अदनान ने कहा, यार वो जो हमने देखा वो इंसान नहीं था, कसम से मैंने ऐसे पाँव कभी नहीं देखे। वकास, जो हमेशा मजाक करता था, इस बार वो भी बिल्कुल संजीदा नज़र आ रहा था और वो भी कह रहा था, क्या वो हमें फॉलो कर रहा है? ये सवाल उसने इतना धीरे से कहा जिसे खुद को भी नहीं सुनाना चाहता हो। हम मेहमान खाने पहुँचे। वो एक पुराना सा 2 मंजिला मकान था, लकड़ी के फर्श का था। हमने खाने का भी दिल ना किया। सब कमरे में आकर खामोशी से लेट गए। फिर रात के तकरीबन 2 बजे के वक्त मेरी आंख खुली। मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे कान के पास सरगोशी की हो। मैं उठकर इधर उधर देखने लगा। अदनान और वकास दोनों गहरी नींद में थे। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी, मगर फिर मुझे ज़मीन पर किसी के नंगे पाँव चलने की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। मैंने दिल थाम लिया क्योंकि कमरे का दरवाज़ा बंद था, खिड़की बंद थी। मैं सोचने लगा कि फिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। मैंने आहिस्ता से कंबल हटाया और बिस्तर से नीचे उतरने लगा, लेकिन तभी दरवाजे के नीचे से किसी के साए ने गुजरना शुरू किया। जी हाँ, जैसे बाहर कोई चल रहा हो और रोशनी से साया दरवाजे के नीचे आ रहा हो। मैंने फ़ौरन वकास को जगाया और बोला, वकास वकास उठ, कोई है बाहर। वकास ने आंखें मलते हुए देखा, लेकिन जैसे ही उसने साया देखा तो वो फ़ौरन उठकर बैठ गया। अब अदनान भी जाग चुका था। हम तीनों चुपचाप थे। फिर दरवाजे के बाहर से किसी की आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो। वो आवाज़ किसी औरत की थी, लेकिन आवाज़ में इंसान जैसी बात नहीं थी, जैसे कोई ज़ब्त करते हुए ज़बान से लफ्ज़ निकाल रहा हो। फिर कुछ देर बाद दोबारा से बाहर से किसी ने आवाज़ की, दरवाज़ा खोलो, लेकिन इस बार ये आवाज़ अली की थी। ये आवाज़ सुनकर हमारी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। वकास ने हल्के से हड़बड़ाते हुए कहा, अली, पर अली तो अस्पताल में है। अदनान ने दरवाजे की तरफ लपकने की कोशिश की, मगर मैंने उसे रोक लिया। मैंने कहा, नहीं, दरवाज़ा मत खोलना, कुछ गड़बड़ है। उसी वक्त दरवाज़ा ज़ोर से हिलने लगा, जैसे कोई उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। हम तीनों दरवाजे से दूर दीवार के साथ लग गए। मैंने मोबाइल से रोशनी जलाई और जैसे ही रोशनी दरवाजे पर पड़ी तो दरवाज़ा एकदम खामोश हो गया। कोई आवाज़ नहीं, कोई सांस नहीं, बस मुकम्मल सकूत छा गया। हम थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहे।
پھر میں نے روشنی دروازے کے نیچے کی طرف کی اور جو کچھ ہم نے دیکھا اس نے ہمارا خون جما دیا، کیونکہ دروازے کے نیچے سے کسی کے ہاتھ کی انگلیاں اندر داخل ہو رہی تھی، لمبی لمبی انگلیاں، سیاہ اور ناخنوں والی انگلیاں جس کے بڑے بڑے ناخن تھے۔ دروازے کے نیچے سے وہ سیاہ ناخنوں والی انگلیاں جیسے ہی اندر آنے لگی تو عدنان نے جھٹ سے پانی کی بوتل اٹھا کر دروازے کی طرف پھینکی۔ ایک ایسی آواز آئی جیسے بوتل کو بندہ بھری ہوئی بوتل کو پھینکتا ہے وہ زمین پر لگتی ہے۔ آواز زوردار تھی مگر دروازے کے پیچھے خاموشی چھا گئی اس آواز کے بعد۔ پھر وہ انگلیاں بھی پیچھے ہٹ گئی۔ ہم تینوں ساکت کھڑے رہے، ہمارے دل کی دھڑکنیں ہمارے کانوں میں ہی گونج رہی تھی۔ وقاص نے ہمت کر کے موبائل کی روشنی دوبارہ جلائی اور دروازے کے قریب گیا۔ اس نے آہستہ سے نیچے جھک کر دروازے کے نیچے جھانکنے کی کوشش کی لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ وقاص نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ سب علی سے جڑا ہے یا کیا معاملہ ہے؟ میں نے فوراً فیصلہ کیا، بس اب ہمیں علی سے ملنا ہے، فوراً اسپتال جانا ہوگا۔ رات کے 3:30 بج چکے تھے۔ ہم نے جلدی جلدی سامان اٹھایا، گاڑی کی چابیاں لی اور مہمان خانے سے باہر نکلے۔ مگر جیسے ہی ہم پارکنگ میں پہنچے تو ہماری گاڑی کی دونوں فرنٹ وینڈ اس طرح اندر سے دھندلی تھی جیسے کسی نے اندر سانسیں بھری ہو۔ میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو سیٹ پر علی کا موبائل رکھا تھا جو ہم اسے اسپتال لے جاتے وقت گاڑی میں ہی بھول گئے تھے۔ میں نے اس کا موبائل اٹھایا تو اس کی اسکرین آن ہوئی اور آخری لاک اسکرین میسج پڑھ کر ہمارا رنگ اڑ گیا۔ اس میں لکھا تھا، تمہیں دریا کے اس پار آنا ہوگا ورنہ وہ تمہیں لے جائے گا ایک ایک کر کے۔ یہ میسج دیکھ کر عدنان پیچھے ہٹا اور بولا، یہ میسج کس نے لکھا؟ وقاص بولا، یار یہاں پر تو نیٹ ورک نہیں ہے، پھر یہ میسج کیسے آیا؟ میں نے علی کا میسج دوبارہ پڑھا تو میرے دل میں ایک عجیب سی گڑبڑ ہونے لگی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ آخر دریا کے اس پار کیا ہے جو ہمیں واپس وہاں بلانا چاہتی ہے۔ ہم نے علی کے اسپتال جانے کا ارادہ مؤخر کر دیا۔ اب ایک بات تو طے تھی، ہمیں وہی جانا ہوگا جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا۔ اگلی صبح ہم تینوں دریا کے کنارے واپس پہنچے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ جگہ اب بالکل الگ الگ لگ رہی تھی۔ دریا کا شور زیادہ تھا، ارد گرد کے درخت جیسے سوکھے اور سہمے ہوئے تھے۔ ہم نے دریا کے اس پار دیکھا تو وہی جگہ جہاں کل وہ سایہ کھڑا تھا اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا، بس ایک سفید کپڑا دریا میں بہتا ہوا اس سمت سے آ رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی وہ کپڑا اٹھایا تو اس پر خون کے دھبے تھے اور بیچ میں کچھ لکھا تھا۔ وہ لکھائی اردو میں تھی، تم نے علی کو چھوڑا، اب کون تمہیں بچائے گا؟ تبھی عدنان کی چیخ نکلی اور وہ بولا کہ کیا مطلب ہے اس کا؟ وقاص کی سانس اکھڑنے لگی اور وہ بولا، یار علی محفوظ نہیں ہے، وہ ہمیں بچا نہیں سکتا اور ہم اس تک پہنچ بھی نہیں پائیں گے۔ پھر دریا کے اس پار اچانک ایک چیخ سنائی دی جو بالکل علی کی آواز تھی، عامر بچا لو مجھے۔ میں ایک لمحے کو سن ہو گیا۔ عدنان مجھے روک رہا تھا، وقاص چلا رہا تھا کہ مت جا، لیکن میں بے اختیار دریا کے اس پار بھاگنے لگا اور جیسے ہی میں دریا کے بیچ پہنچا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین جیسے غائب ہونے لگی اور پانی کے نیچے سے کسی نے اپنا ہاتھ نکالا اور میرے بازو کو پکڑا۔ جب وہ ہاتھ میرے بازو کو تھام کر نیچے کھینچنے لگا تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے جسم کی تمام ہڈیاں ٹھنڈی برف میں جمتی جا رہی ہیں۔ وہ ہاتھ انسان کا نہیں تھا، اس کی جلد کھردری تھی، ہڈیوں سے خالی، اور ناخن سیدھے میری کلائی میں پیوست تھے۔ میں نے زور سے چیخنا چاہا مگر میری آواز میرے گلے سے باہر نہ نکل سکی۔ پانی میرے سینے تک آ گیا تھا۔ میں کسی طرح زور لگا کر اوپر کی طرف نکلنا چاہتا تھا اور پھر اچانک عدنان اور وقاص نے مجھے دریا سے باہر گھسیٹ لیا۔ میری سانس پھولی ہوئی تھی، سینہ جل رہا تھا اور کلائی پر نیلے نشان ابھر چکے تھے۔ عدنان نے چلاتے ہوئے مجھے کہا، یار تو کیوں گیا تھا؟ ابھی مر جاتا۔ وقاص نے پوچھا، کیا تھا وہاں؟ میں نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی اور بس ایک ہی بات بول پایا، وہ علی نہیں تھا، علی کی آواز نہیں تھی، وہ کچھ اور تھا۔ اب ہمیں یقین ہو چکا تھا کہ علی کو کسی نے اپنی گرفت میں لے لیا ہے اور ہم سب کو باری باری اس دریا کے ذریعے اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ اسی دن شام کو ہمیں اسپتال سے کال آئی کہ علی کی حالت بگڑ چکی تھی۔ ہم تینوں فوراً اسپتال پہنچے۔ علی ICU میں تھا، اس کی آنکھیں بند تھی مگر ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کی دھڑکنیں اچانک تیز ہو گئی ہیں جیسے وہ کوئی خوفناک خواب دیکھ رہا ہو۔ میں علی کے پاس بیٹھا اور اس کے کان کے قریب جا کر میں نے بولا، علی ہم واپس اسی جگہ گئے تھے، ہمیں بتاؤ وہ کون ہے، کیا چیز ہے وہاں؟ تب علی کی آنکھیں اچانک کھلی
اور وہ بغیر پل کے جھپکائے سیدھا میری طرف گھورنے لگا اور دھیرے سے مجھے بولا، تمہیں بھی بلایا ہے اس نے، خواب میں نظر نہیں آتا وہ، اس کا چہرہ جلا ہوا ہے اور آنکھیں سرخ ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے عامر۔ اس کی یہ بات سن کر میں پیچھے ہٹ گیا۔ علی اب آنکھیں بند کر چکا تھا مگر اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھی۔ پھر اس رات کو ہم تینوں واپس مہمان خانے نہیں گئے بلکہ ہم نے اسپتال کے قریبی ہوٹل میں ایک نیا کمرہ لیا، کیونکہ اب ڈر ہمارے دلوں میں بیٹھ چکا تھا۔ اور پھر رات کے 1 بجے وقاص نے کہا، یار مجھے نیند نہیں آ رہی، مجھے لگ رہا ہے جیسے کوئی مجھے گور رہا ہے۔ عدنان نے ہنستے ہوئے بات ڈال دی، بولا، بھائی بس یہ ہمارا وہم ہے، علی کی باتیں ہمارے ذہن پر سوار ہیں۔ مگر میں خاموش تھا، کیونکہ مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا تھا جسے کمرے کی کسی کونے میں کوئی سایہ کھڑا ہو۔ تبھی وقاص نے کہا، میں ذرا باتھ روم سے ہو آتا ہوں۔ وہ واش روم گیا، دروازہ بند کیا، مگر 1 منٹ کے بعد ہی اندر سے اس کی آواز آئی، عامر دروازہ کھولو، یہ بند ہو گیا ہے۔ ہم دونوں اٹھے اور دروازہ زور زور سے کھینچا مگر وہ بند تھا۔ پھر وقاص کی چیخ سنائی دی، نہیں تم کون ہو؟ اور تبھی واش روم کے دروازے کے نیچے سے پانی بہنے لگا اور کمرے کے اندر آ رہا تھا وہ پانی، جیسے واش روم کے دروازے کے نیچے سے پانی نکل کر باہر کمرے کی طرف آ رہا ہو۔ اور اس پانی میں ہمیں کچھ تیرتا ہوا نظر آیا جو وقاص کا موبائل تھا، اور اس کی اسکرین پر وہی جملہ لکھا تھا، تم نے علی کو چھوڑا، اب تمہیں بھی چھوڑنا ہوگا۔ پھر کچھ دیر بعد واش روم کا دروازہ خود بخود کھلا تو اندر صرف اندھیرا تھا، نہ وقاص تھا نہ اس کی آواز، بس ایک ٹھنڈی ہوا تھی، اور دیوار پر بھی لکھا تھا، 1 گیا 2 باقی ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میرے اور عدنان کے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ عدنان دیوار کے ساتھ جا لگا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ میں نے کمرے کی ہر چیز چھان ماری، پردے، الماری، باتھ روم کی کھڑکی، مگر وقاص کا کوئی نشان نہیں تھا، بس وہ ایک جملہ جو دیوار پر خون سے لکھا تھا کہ 1 گیا 2 باقی ہے۔ عدنان کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اس نے مجھے بولا، عامر یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کون سی جگہ آ گئے ہیں ہم؟ میں خود ساکت تھا، میری سوچنے کی صلاحیت جیسے ختم ہو رہی تھی۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ یہ سب وقاص کے بعد میری باری ہے اور پھر عدنان کی، مگر ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اسی وقت اسپتال گئے۔ علی اب بھی بے ہوش تھا، لیکن اس کے ہاتھوں میں جنبش ہو رہی تھی جیسے وہ کچھ لکھ رہا ہو، ہوا میں انگلیوں سے الفاظ بناتا ہوا۔ میں نے غور کیا تو اس کے قریب گیا اور غور سے دیکھا تو وہ اپنے ہاتھوں سے کچھ اس طرح لکھ رہا تھا، وہ لکھ رہا تھا، بار بار یہی لکھ رہا تھا، زبیر زبیر۔ میں سوچنے لگا کہ یہ زبیر کون ہے، میں نے یہ نام کبھی نہیں سنا تھا۔ تبھی عدنان کو جیسے یاد آ گیا، وہ بولا، یار علی نے ایک بار بتایا تھا کہ ناران کے قریب ایک پرانا درویش رہتا ہے، زبیر نام ہے اس کا، جو دریا کے اسرار کے بارے میں جانتا ہے، لوگ اس سے ڈرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ پانی سے باتیں کرتا ہے۔ اب ہمیں یہ راز جاننا ہی تھا۔ اگلے دن صبح ہم زبیر کے پاس پہنچے۔ وہ ایک ٹوٹی ہوئی مٹی کے جھونپڑی میں رہتا تھا، دریا سے تھوڑا دور ایک پہاڑی کنارے پر۔ ہم جب وہاں پہنچے تو زبیر جیسے ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ ہمارے پہنچتے ہی اس نے ہمیں کہا، تم تینوں نے دریا کے اس پار کی خاموشی توڑ دی، اب تمہارے پیچھے ہے وہ جسے آوازیں پسند نہیں۔ میں نے کانپتے ہوئے پوچھا، کون؟ زبیر نے آہستہ سے کہا، دریا کا نگہبان، جسے ایک بار بلا لو وہ کبھی واپس نہیں جاتا، تم نے اسے دیکھا، اس نے تمہیں چن لیا۔ عدنان نے چیخ کر کہا، ہم نے کچھ نہیں کیا، بس ہم دریا کے پار ایک سایہ دیکھا تھا۔ زبیر مسکرایا، ایک خشک زہر خندق مسکراہٹ، اور پھر بولا، یہی تو تمہاری غلطی تھی، جو دریا کو دیکھے بغیر گزرتا ہے وہ بچ جاتا ہے، لیکن جو دریا کے راز کو چھو لے اسے دریا کبھی نہیں چھوڑتا۔ اب زبیر نے ہمیں حقیقت بتانی شروع کر دی۔ اس نے کہا، یہ دراصل زمین کے نیچے سے گزرنے والی ایک پرانی قبر کے اوپر بہتا ہے۔ صدیوں پہلے یہاں ایک شخص کو زندہ دفن کیا گیا تھا، جسے علاقے والوں نے جن سمجھ کر آگ میں جلا دیا تھا، مگر وہ مرا نہیں تھا۔ اس نے دریا کے نیچے اپنی سانسیں باقی رکھی۔ اب وہ ان لوگوں کو پکڑتا ہے جو اس کے راز کو دیکھتے ہیں یا جن کے اندر ڈر ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا، تو کیا ہم بچ سکتے ہیں؟ زبیر نے سر ہلایا اور بولا، ایک ہی طریقہ ہے، اس کی پسندیدہ چیز اسے واپس کر دو، ورنہ وہ تمہاری سب کچھ لے لے گا۔ عدنان نے حیرت سے پوچھا، پسندیدہ چیز؟ وہ چیز کیا ہے؟ زبیر نے اشارہ کیا علی کی طرف، کہا، اس کی پسندیدہ چیز علی ہے، کیونکہ علی نے اسے آواز دی تھی، اب اسے واپس لے جانے دو، ورنہ تم میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ میں تذبذب میں تھا۔
میں سوچنے لگا کہ کیا ہم علی کو قربان کر دیں، کیا ہم وقاص کی طرح خود بھی غائب ہو جائیں یا دریا کو وہ دے دیں جس نے اسے بلایا تھا۔ عدنان خاموش تھا، مگر اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ علی کو قربان کرنے پر راضی نہیں تھا۔ مگر میں جانتا تھا کہ اگر ہم کچھ نہ کرتے تو شاید کل صبح تک ہم دونوں بھی دیوار پر لکھے جملے بن جاتے، 2 گئے 1 باقی ہے۔ پھر ہم دونوں نے فیصلہ کر لیا، رات کے 12 بجے ہم علی کو اس دریا کے کنارے لے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا دریا ہمیں معاف کرتا ہے یا وہ سب کچھ بہا لے جاتا ہے۔ رات کے ٹھیک 12 بجے ہم اسپتال سے علی کو ایمبولینس میں لے کر نکلے۔ ہم نے ڈاکٹرز کو جھوٹ کہا کہ مریض کو دوسرے شہر شفٹ کرنا ہے، لیکن سچ تو یہ تھا کہ ہم اسے واپس وہاں لے جا رہے تھے جہاں سب کچھ شروع ہوا تھا۔ علی اب بھی بے ہوش تھا، لیکن اس کا جسم سرد ہوتا جا رہا تھا، جیسے وہ پہلے ہی کسی اور دنیا میں قدم رکھ چکا ہو۔ عدنان خاموش تھا، اس کی آنکھیں نم تھی اور میں جانتا تھا کہ وہ مجھ پر اعتبار کر کے یہ سب کر رہا ہے، لیکن دل میں ایک کرب چھپا رہا تھا۔ جب ہم دریا کے کنارے پہنچے تو آسمان پر بادل چھا چکے تھے۔ دریا کے شور عام دنوں سے کہیں زیادہ بلند تھا، جیسے وہ ہمیں پکار رہا ہو۔ ہم نے علی کو اٹھایا اور اسے آہستہ آہستہ دریا کے کنارے تک لے آئے۔ میں نے پانی میں قدم رکھا اور عدنان نے علی کو میرے ساتھ اٹھا رکھا تھا۔ اب دریا کے بیچ ایک سایہ واضح تھا، وہی جو ہم نے پہلی بار دیکھا تھا، مگر اب وہ بڑا ہو چکا تھا۔ اس کا چہرہ جلا ہوا، آنکھیں سرخ، اور اس کے ارد گرد درجنوں سائے تیر رہے تھے۔ عدنان کی آواز کانپنے لگی اور اس نے کانپتے ہوئے آواز میں بولا، عامر ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے آہستہ سے کہا، اگر ہم نے آج اسے نہ دیا تو کل ہم میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا۔ میں نے علی کو پانی میں دھکیلا، مگر جیسے ہی علی پانی میں گرا تو اس نے آنکھیں کھول دی اور بولا، نہیں عامر مجھے بچا لو۔ عدنان کی چیخ نکل گئی، اس نے چیختے ہوئے بولا، یہ تو بے ہوش تھا، یہ کیسے ٹھیک ہو گیا؟ میں بالکل ساکت ہو گیا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ پانی جیسے جیسے علی کو نگلنے لگا اور اچانک پورا دریا پرسکون ہو گیا۔ وہ سایہ پیچھے ہٹ گیا، بادل ہٹنے لگے اور ہر طرف جیسے خاموشی اتر آئی۔ میں اور عدنان دونوں بے جان سے کنارے پر بیٹھ گئے۔ عدنان نے دھیرے سے پوچھا، کیا یہ ختم ہو گیا؟ میں نے کہا، پتہ نہیں یار۔ لیکن تبھی دریا کی لہروں کے ساتھ ایک لاش بہتی ہوئی ہمارے سامنے آئی۔ ہم دونوں نے چونک کر دیکھا تو وہ علی کی لاش نہیں تھی، وہ وقاص کی لاش تھی۔ اس کے ہونٹوں پر خون تھا اور آنکھیں کھلی ہوئی تھی، اور ہاتھ میں ایک پتھر پر لکھا ہوا تھا، تم نے غلط انسان دیا ہے۔ عدنان پیچھے ہٹنے لگا اور بولا، یہ کیا مطلب ہے؟ ہم نے تو وہی دیا جس نے اسے بلایا تھا۔ میں کچھ بولنے ہی والا تھا کہ دریا ایک بار پھر شور مچانے لگا، پانی میں جاگ ابھرنے لگی اور اس کے بیچ سے علی اٹھتا ہوا نظر آیا، جو زندہ تھا مگر بدلا ہوا تھا۔ اب اس کی آنکھیں سرخ تھی، چہرہ سیاہ، اور آواز میں ایک سرد طنز تھا، اور وہ بولا، تم نے سوچا میں نے اسے بلایا؟ نہیں عامر، اصل میں تم لوگوں نے بلایا تھا اسے۔ تم نے سب سے پہلے اس کی طرف دیکھا تھا، تم نے مجھے لے جانے کی کوشش کی، اب تمہاری باری ہے۔ تبھی عدنان پیچھے کی طرف بھاگا، مگر کچھ ہی لمحوں میں وہ سائے ابھر آئے اور اسے پانی میں کھینچ لیا۔ میں بھاگ نہ سکا، بس علی کو دیکھتا رہا، جو اب دریا کے بیچ کھڑا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اب صرف تم باقی ہو۔ تبھی اچانک پتہ نہیں میں بے ہوش ہو گیا یا کیا ہوا۔ پھر جب میری آنکھ کھلی تو میں اسپتال کے اسی بستر پر لیٹا ہوا تھا جہاں علی تھا۔ لوگ کہتے ہیں میں پاگل ہو چکا ہوں، مگر میں جانتا ہوں کہ دریا کے اس پار اب بھی وہ کھڑا ہے، اور وہ مجھے ہر رات بلاتا ہے اور مجھے خواب میں کہتا ہے، عامر اب تمہاری باری ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ہارر سٹوری۔ آپ کو ہماری سٹوری کیسے لگی کمنٹ والی سیکشن میں لازمی بتائیں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی آنے والی ہارر سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔